बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं परयार वकार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जिस तरह आपसे अपना रूटीन में करंट अफेयर्स और इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आज हम आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाने वाले हैं जो काफ़ी साल पहले तकरीबन 1969 से पाकिस्तान से चले गए, लेकिन हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान से जाके भी पाकिस्तान को ना वो एक दिन भी भूले, ना उन्होंने पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाने के लिए अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको छोड़ा, बल्कि बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के नाम को रोशन करते रहे। उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी ज़हानत और अपनी एजुकेशन से अपने मुल्क का नाम इस तरह से रोशन किया कि दुनिया में पता चले कि पाकिस्तान में किस किस लेवल के काबिल लोग हैं। और इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत जज्बा जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें सरशार रखा वो है ह्यूमैनिटी का, वो है चैरिटी का, वो है लोगों का एहसास करने का। उन्होंने जिस इलाके से वो बिलोंग करते थे, वो आगे चल के आपको डिटेल में बताएंगे, उस इलाके को वो ख़ास तौर पे नहीं भूले। और उनकी अब ये कोशिश है, वो अपनी ज़िंदगी अब इस कोशिश में गुजार रहे हैं कि उस इलाके की हालत को संवार सकें, उस इलाके के बाकी लोगों की हालत को संवार सकें। तो हमें फ़ख्र है अपने ऐसे शहरियों पे जो पाकिस्तान से चले गए लेकिन पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना उन्होंने नहीं भूला। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आपका तारुफ करवाएंगे उनसे, लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल मेरे साथ इस प्रोग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट रुकन फैसल अजीज़ भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टार न्यूज़ के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो कि यूएसए से पीएचडी की हुई है उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ है टर्की से एमएससी की हुई है, फिर दोबारा यूएस से उनका एमबीए भी है। आपको वेलकम करेंगे इकबाल साहब। सबसे पहले तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल आपकी क्वालिफ़िकेशन है, माशाल्लाह आप बैरिस्टर भी हैं, आप आर्किटेक्चर भी हैं, आप सिविल इंजीनियर भी हैं, तो और एलएलबी भी किया हुआ आपने। तो ये बताइएगा कि इतनी सारी एजुकेशन माशाल्लाह, ये पढ़ाई का शौक़ सबसे पहले ये बताएं, बचपन से था? ये बचपन से शौक़ था जी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? मैं जी कालाबाग ज़िले मियांवाली से बिलोंग करता हूँ, वहीं से पढ़ा हूँ, मैट्रिक वहीं से की है। तो उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था कि मेरा बच्चा जो है आगे बढ़े। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब एक छोटे दुकानदार थे, चप्पलियों का उनका शूज़ का बिजनेस था। तो उनका मकसद था, ये एम था कि मैं आगे बढ़ूं, तो उन्होंने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भेजा। अच्छा। तो यहाँ से मैंने एफएससी की, तो फिर मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मोरपुरा जो है तो वहाँ चला गया, तो वहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता रहा। तो वो पढ़ने के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गया तुर्की जाने का, मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ से मैंने एमएससी हाई ऑनर्स में किया। तो एक और स्कॉलरशिप मिल गया यूएसए जाने का, पीएचडी करने का वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। तो मैं फिर वहाँ चला गया। अच्छा, और वहाँ जाकर फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग की सबसे पहले? सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने पीएचडी की उसमें। तो फिर प्रोफेशन में चला गया कंसल्टिंग में। तो कंसल्टिंग में आगे बढ़ता गया, तो पार्टनर बन गया अपनी फर्म में। तो एक दिन आया कि मैंने कहा कि अब इससे ज़्यादा इंजीनियरिंग से ज़्यादा और भी चीज़ें पढ़ी। अच्छा, फिर आपने प्रोफेशन और फील्ड और एजुकेशन चेंज करने का सोचा? हाँ, वो उस वहीं पे लगा रहा, लेकिन वो एमबीए चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंस कंपनी के लिए, तो वो फिर मैंने पढ़ा। ये मैं वहाँ शिकागो में रहता हूँ, तो वहाँ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। बट साहब, सबसे पहले तो आपसे अब इस पे राय लेना चाहूँगी कि एजुकेशन, उसकी सक्सेस, हमारे सामने एक सक्सेस स्टोरी है। जिस तरह बता रहे हैं कि एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन एजुकेशन को उन्होंने वो चाबी, वो की बनाया सक्सेस की, और उसको लेके वो आगे चले। कितना फ़ख्र होता है इंसान को ये देख के कि आज से इतने साल पहले 1969 1973 की बात है, जब से इन्होंने एजुकेशन को लेके आगे चले हैं। तो क्या कहेंगे, कितना हमें फ़ख्र होता है ऐसी शख्सियत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में ये प्राउड फील कर रहा हूँ कि इकबाल साहब की जो सक्सेस स्टोरी है, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान के उन बच्चों के लिए है जो आजकल मायूसी का शिकार है। और जिस तरह इकबाल साहब ने आपको बताया कि उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में मतलब मीडियोकर फैमिली से उनका ताल्लुक था, और पाकिस्तान के पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, मियांवाली, जिसको इग्नोर किया गया है।
اور وہاں کے وہ مطلب رہائشی ہیں، انہوں نے وہاں سے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا اور وہ پاکستان کے سب سے ٹاپ کے ادارے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے زیر تعلیم، راوین ہاں جی راوین ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کا پراپر ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت مایوسی کا شکار ہیں اور بغیر اسکل کے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے جو ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ باہر نہیں جاتے، لائن آف ایکشن کے بغیر چلتے، لائن آف ایکشن کے بغیر چلتے۔ تو میرا خیال اقبال صاحب ہماری اعزاز کی بات ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بالکل، اور اسکالرشپس پہ تھرو اسکالرشپس پہ گئے، وہ اپنی محنت سے گئے۔ دیکھیں یہاں ہم ویسے تو وہ جائے، وہ تو ترکی بھی نہیں جا سکتے تھے، تو مطلب اچھا ان وقتوں میں بھی باہر کے ملک جانا، سفر کرنا، موو کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا آج ہے؟ ایکچولی وہاں اس وقت زیادہ تھا کیونکہ اس وقت پاسپورٹ بھی نہیں بنتا تھا۔ میں نے پاسپورٹ ایکچولی بہت مشکل جو مجھے پیش آئی وہ پاسپورٹ لینے کے لیے آئی۔ وہ ذرا سنائیں کہ وہ پاسپورٹ آپ کیا سٹوری ہے، پاسپورٹ کیوں اتنا مشکل تھا؟ اس وقت دیتے ہی نہیں تھے وہ۔ پھر آپ نے کیسے بنوایا؟ ایکچولی ایک آدمی تھا جو وہ جو باہر بیٹھتے ہیں ایجنٹ، وہ کہتا ہے مجھے 50 روپے دے دو، تو اس وقت 50 روپے، ہاں تو میں آپ کی درخواست دلوا دیتا ہوں۔ وہ 50 روپے بھی کھا گیا۔ اچھا، تو اس کے بعد کچھ میں نے سفارشیں وغیرہ کرائیں کہ بھائی مجھے صرف ترکی جانا ہے اور کہیں نہیں جانا، تو پاسپورٹ اللہ کا فضل سے پھر بن گیا۔ پر صاحب دیکھیں سفارشیں 50 روپے لیے کھا گئے، یہ چیزیں کتنی پرانی ہیں پاکستان میں؟ یہ میرا خیال ہماری جو بڑے صغیر کی مٹی ہے نا، اس میں یہ شامل ہے۔ یہ جس جگہ پہ اس وقت مقیم ہے، ادھر کی سب سے بڑی جو مطلب ہمارے لیے اٹریکشن ہے، یا تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگوں کے لیے اٹریکشن ہے، وہ یہ ہے میرٹ، کہ میرٹ پہ آپ اپنی محنت کے بلبوتے پہ جو مرضی کرتے۔ ہاں، لیکن یہاں شروع سے یہی کلچر ہے۔ اقبال صاحب آپ نے پالیٹکس میں بھی کوئی حصہ لیا میں جا کے؟ ہاں جی، میں نے پالیٹکس میں لیا۔ ایکچولی جو 9/11 ایونٹس تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں پہ بہت بوجھ تھا وہاں پہ۔ آپ 9/11 جب ہوا تب کہاں تھے؟ میں شکاگو میں تھا، جی، میں اپنے کمپنی میں کام کرتا تھا، تو وہ کافی مسلمانوں کو جو پروگرس ہو رہی تھی ہماری اسیمبلیشن میں، وہ اس کو کافی دھچکا لگا۔ تو سب لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں امریکہ کے لیے یہ دشمن ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ نہیں چل رہے۔ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ تھے، آپ کو بھی سفر کرنا پڑا بینگ مسلم؟ کمپنی میں جو مجھے نہیں سفر کرنا پڑتا، کیونکہ وہ جانتے تھے۔ ایکچولی مجھے اسی سال 2 پروموشن ملی اس کے بعد ہی، لیکن باہر کے جو تھے وہ کافی ڈسکرمنیشن پہ آ گئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں لائر ہوں اور اس کے حساب سے میں کچھ ڈفرینٹ چیز کر سکتا ہوں، تو میں نے الیکشن میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سٹی کونسل میں جو کمیشن ہوتے ہیں وہاں اپوائنٹمنٹ لے لی، پھر ایک لائبریری میں نے الیکشن لڑا، تو گھر گھر جا کے بتانا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن ہم وعدہ کریں کہ ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کوئی بڑی غلط بات تھی میرے لیے، کیونکہ میں بھی اتنا ہی شہری تھا جتنا کہ کوئی اور۔ ہار گیا میں تو الیکشن۔ نیشنلٹی کیسے کتنی دیر بعد مل گئی تھی آپ کو وہاں؟ 5 سال کے بعد۔ پہلے اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھا، تو اسٹوڈنٹ ویزا کے بعد میں نے پریکٹیکل شروع کر دیا۔ اس وقت 71 تھا، پاکستان ٹوٹ گیا، اس وقت بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، تو میرا دل بھی کافی خفا ہوا کہ بھائی اب ملک وہ نہیں رہا جو میں چھوڑ کے آیا تھا۔ تو پھر میں نے اپلائی کر دیا وہاں پہ گرین کارڈ کے لیے، تو اس کے بعد جو تھے 1983 میں جو تھا میں نے سٹیزن شپ لی۔ بٹ صاحب آپ کیا اس کے حوالے سے کہیں گے، تب بھی گرین کارڈ اور پھر نیشنلٹی وہی پروسیجر ہے، آج بھی وہی پروسیجر ہے، لیکن حالات بدل گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے تب تھوڑی بہت آسانی تھی، اب نیشنلٹی لینا باہر، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ ڈنکی لگا کے جانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے جانا اور نیشنلٹی لینا کافی مشکل ہو گیا کیا؟ اقبال صاحب نے اپنے اسکل کی بنیاد پہ اسکالرشپس لی اور یہ باہر چلے گئے۔ اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کنڈیم کیا جاتا تھا، پاسپورٹ کا اصول بھی بہت مشکل تھا، تو یہ میرے نالج میں اضافہ ہے۔ ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے ادھر روزگار کے مواقع موجود تھے،
اب ہمارا معاشی طور پہ جو حالات ہو چکے ہیں، پاکستان کے جو نوجوان یوتھ ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہے، ان کو کوئی اپنا فیوچر نہیں نظر آتا، جس کی وجہ سے وہ ڈنکی لگا کے بھی اگر جاتے ہیں وہ بیچارے اپنے فیوچر کے لیے جاتے ہیں، یہ نہیں بس سوچتے کہ ہم کسی اسکل کی بنیاد پہ چلیں یا کوئی تعلیم ایسی حاصل کریں. ہاں تعلیم ایسی حاصل کریں. تو اچھا آپ نے پالیٹکس کا آپ سنا رہے تھے کہ آپ نے کیسے شروع کی؟ ہاں وہ پہلے الیکشن میں تو میں ہار گیا، ایک چھوٹا سا الیکشن تھا، لیکن پھر میں بھی تھوڑا کافی ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا کہ بھائی یہ تو یہاں کام نہیں چلے گا. تو پھر میں نے سٹی کونسل کے لیے الیکشن لڑا. تو سٹی الیکشن اس وقت جو تھے کافی کینڈیڈیٹ تھے، کراؤڈڈ تھا فیلڈ، تو اس میں بھی پھر ہار گیا میں. تو پھر 3-4 سال کے بعد میں نے کہا میں نے کاؤنٹی پہ لڑنا ہے، جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے اس سے بڑی ہے. تو اس پہ میں نے کافی محنت کی تو جیت گیا، اور بلکہ میں نے جو ہرایا ریپبلکن کو وہ کافی فیمس آدمی تھا. تو اب آپ پالیٹکس کر رہے ہیں پراپر؟ ہاں جی، اب میں نے سیکنڈ الیکشن لڑا تو آئی گاٹ ری الیکٹڈ. اس کے بعد ری الیکشن ہو گیا. ابھی بھی میں اس پہ ڈسٹرکٹ کونسل میں ہوں. ابھی میرے 2 سال اور رہتے ہیں. اقبال صاحب ہم باتوں کنٹینیو کریں گے، بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب امریکن سٹیزن ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کا کنیکشن اور ان کے کنٹریبیوشن جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. میں اور بٹ صاحب آج ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے ملاقات کرنے آئے ہیں، اور جن پہ پاکستانیوں کو بہت پراؤڈ ہونا چاہیے، پاکستان کی حکومت کو بہت پراؤڈ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سیاست کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن بتا رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں پولیٹکس میں بھی ہیں. بٹ صاحب جو ہیں ہمارے وہ وہاں بڑا جاتے رہتے ہیں، الیکشن بھی کور کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی امریکن پولیٹکس کے بارے میں کافی انفارمیشن ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہاں پولیٹکس اور وہاں پولیٹکس، آپ کو لگتا ہے اگر آپ یہاں پاکستان میں ہوتے تو آپ پاکستان کی پولیٹکس جوائن کرتے کبھی؟ میں کہہ نہیں سکتا کہ جوائن کرتا یا نہیں، میرا خیال ہے نہیں. بٹ صاحب کیا ڈفرینس ہے یہاں پولیٹکس میں اور وہاں پولیٹکس؟ آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں اقبال صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ انہوں نے آخرکار ڈیموکریٹس کیوں جوائن کیا، ریپبلکن، اور یہ ریپبلکن میں رہ چکے ہیں. اب انہی کی زبانی سنتے ہیں، یہ موو کیے ہیں جیسے یہاں لوگ پارٹیز سے موو کرتے ہیں، تو آپ نے کیوں پارٹی؟ آپ نے کیسے پارٹی جوائن کی، اور وہاں پہ 2 میجر پارٹیاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، ان میں واضح فرق کیا ہے؟ اور 2 پارٹیاں میں 2 مین پارٹیاں ہیں. ویسے پارٹیاں تو بہت ہیں، لیکن ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ فسکلی کنزرویٹو جیسے کہتے ہیں نا، کہ کفایت شعار ہے. ڈیموکریٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کفایت شعار نہیں ہے. تو کفایت شعار تو بہت ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا جو مائنارٹی کے ساتھ ان کا سلوک تھا 40 سال پہلے جب رونالڈ ریگن تھا، جب میں نے شروع کیا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا. وہ ریپبلکن اب بھی مائنارٹیز کے ساتھ اسی طرح کا ہی اپنا پالیسی یا منشور ہے ان کا؟ اب تو میں نہیں کہہ سکتا، اب چونکہ چینج ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اب ان کا وہ چیز نہیں رہی جو 40 کے بارے میں بھی بتائیں. ڈیموکریٹ جو ہے وہ ایک لبرل پارٹی ہے جس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، جس میں کوئی ریلیجن کا. اچھا، ہمارے یہاں تو لوگ فیملی ٹو فیملی، جنریشن ٹو جنریشن سیاست میں آ رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ہے یا نئے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے؟ وہاں پہ نئے لوگوں کو موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر اچھا سرو بھی کر پاتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں، یہ ڈیموکریسی 40 لوگوں پہ رہی ہے. اچھا چلیں ہم اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کے ویژن کے اوپر. یہ کیسے آپ کے اندر جذبہ ہمیشہ سرشار رہا کہ آپ نے پاکستان اسپیشلی کالا باغ، میاں باغ والی، اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اپنے علاقے کو پسماندگی سے نکالنا ہے؟ یہ کب سے کوشش کر رہے تھے آپ؟ یہ جی میری وائف اور میں کبھی کبھی یہ سوچتے تھے کہ اب جو ہے، اب چونکہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آپ کی وائف کہاں؟ میری لاہور سے ہیں. ہاں، لیکن ان کو کالا باغ سے بہت محبت ہے. اچھا، وہ بھی وہیں سے بلانگ کرتی ہوں؟ لاہور سے ہیں وہ، لاہور سے ہیں. پر محبت کالا باغ آپ شاید نہیں گئی؟ نہیں، میں گیا. ٹھیک ہے. وہ ایک ہے ہی محبت والی جگہ. کیوں، کیا وجہ؟ اس کے پہاڑ، اس کا دریا، اس کا لوگ، وہ بڑے اٹریکٹیو چیز ہے. کیوں جی، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں،
मीठे लोग हैं वहाँ। आप गए हैं इस विजिट पे, आपने चक्कर लगाया काला बाग? तो पहले वहीं गया था, तो मेरे चूँकि चैरिटी का काम वहाँ कर रहा हूँ तो वहीं पे मैंने कुछ चेंज देखा है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई डेवलपमेंट महसूस हुई? मैंने तो नहीं देखा, बल्कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यही देखा मैंने। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या जो है वो चैरिटी और ह्यूमैनिटी जो आपका मेन इस वक्त फोकस है, काला बाग के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये जी हमने एक चैरिटी बनाई है पाकिस्तान, इस कॉल्ड पाक अमेरिकन चैरिटीज़। तो इसमें मेरी वाइफ, मैं और मेरी बहू हैं, और वो सारे शामिल हैं। और बहूएं कहाँ से हैं? वो भी पाकिस्तान से? एक तो पाकिस्तान अमेरिकन है, उनकी वाइफ, उनकी माँ जो थी वो अमेरिकन थी, बाप पाकिस्तानी है, आयशा, और दूसरी जो है वो ईरानी है। ठीक है। और हाँ, अच्छा तो क्या कर रहे हैं आप लोग? तो इससे हम जो हमारा गोल जो है वो बच्चों का, यतीम बच्चों का की फलाह बहबूद के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, ताकि वो स्कूल जाएं और गलियों में ना फिरें। हमारा ख्याल तो था यतीम खाना खोलें, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है कि वहाँ यतीम को खाने का कोई तो अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि लोग घरों में ही किसी न किसी अपने रिश्तेदारों के घरों में ही रहते हैं। स्टडीज़ और एजुकेशन के बट साहब अभी भी काला बाग और इस तरह के एरियाज़ में उसी तरह कमी है। हम तो लाहौर शहर में रह के सोचते हैं कि शायद एजुकेशन हर जगह अब आम हो चुकी है। नहीं, मेरे ख्याल में तो काला बाग में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। मतलब लाइक ट्रस्ट की हमारी साज का प्रोजेक्ट है, अल-फजर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके मतलब लोग ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे क्या है? लेवल पे मेरा ख्याल ये है कि पहले वो हल्का रहा है बानी पीटीआई के, मतलब उनके हवाले से उस वक्त वो मेरा ख्याल शायद नज़रअंदाज हुआ है। शायद वो कहते हैं मला की का वो जो बर्तन है वो सूखा हालांकि वो तो खुद भी वहाँ से वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल इस गवर्नमेंट में इस वजह से इग्नोर किया जा रहा है कि वो बानी पीटीआई का इलाका है। अच्छा। तो मेरा ख्याल जाती हो रही है। अच्छा यहाँ के भी पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ इंटरेस्ट है आपको? यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में कोई पॉलिटिशियन पसंद भी होते हैं कभी, या फिर आप सिर्फ यहाँ के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं? नहीं, यहाँ की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं और है। सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ? या ये गवर्नमेंट ने हमें एडवाइस किया है कि दो चीज़ों में आप दखल ना करें, पॉलिटिक्स में और रिलीजन में। तो हम इन दोनों चीज़ों से बाहर रहते हैं। अच्छा, और ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप कर रहे हैं वो क्या इनिशिएटिव? ये जो वहाँ पे बहुत ये क्राइसिस है, मैं समझता हूँ। काला बाग में? हाँ, हर जगह भी गरीब बच्चियों के लिए, कम से कम यतीम बच्चियों के लिए एजुकेशन, चलो उनके अगर किसी ने एजुकेशन कर भी ली है तो उसके बाद उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हमने ये कोशिश की है कि इन बच्चियों को कोई ऐसी एजुकेशन दी जाए, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि ये अपने का बलबूते पे प्रैक्टिकल एजुकेशन। हाँ, तो हमने नर्सिंग को चुना। अच्छा। तो 13 जो थी यतीम बच्चियाँ, उनको हमने लिया, क्योंकि काला बाग में तो नर्सिंग कॉलेज है नहीं, तो मियाँ वाली में है। तो अब वो ये बच्चियाँ जो हैं ये हॉस्टल में भी नहीं रहना चाहती। अच्छा, वो चाहती हैं कि हम घर में ही रहें। तो उनके लिए हमने वैन प्रोवाइड की है, ताकि वो सुबह ले जाती है और उनको शाम वापस ले जाती है। तो वहाँ पे उबैद नूर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये नर्सिंग पढ़ रही हैं। ठीक है। बट साहब नर्सिंग और जो हेल्थ है सेक्टर, उसके अंदर काफ़ी स्कोप है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो स्कोप है या नहीं, पर अमेरिका में बहुत स्कोप है हेल्थ के वाले में। और पाकिस्तान के जो बड़े कीमती लोग जो डॉक्टरेट करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, वो अमेरिका जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि इधर उनकी कदर नहीं की जाती। इकबाल साहब, हाँ जी। तो जो ब्रेन ड्रेन की टर्म हम यूज़ करते हैं वो वही इम्प्लीमेंट हो रही है फिर ज़्यादातर, क्या यहाँ से हमारे जो लोग हैं काबिल हैं वो ये तो बात सब बेहतर बता सकते हैं। अमेरिका में डॉक्टरेट की या डॉक्टरों की इज्जत का और पाकिस्तान में क्या म्यार है? वहाँ पे डॉक्टर माशाल्लाह पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत अच्छी कम्युनिटी है, और लोग हेल्प भी करते हैं पाकिस्तानियों और की, बड़े काबिल भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमत काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान की। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी भी इलाके में कम्युनिटी है जो पढ़ना नहीं चाहती या पढ़ नहीं सकती? अभी भी वसाइल नहीं है। हाँ, उनके पास वसाइल नहीं है, तो कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी? हाँ जी, कुछ वसाइल हैं जो नहीं पढ़ना चाहती, उनके लिए हमने सोइंग मशीन जो है, वो सिलाई वाली मशीन है,
وہ لے کے دی ہوئی ہیں تاکہ وہ کم از کم یہ سیکھ سکیں اور گھر میں ہی اپنا بزنس چلا سکیں. مطلب وہی بٹ صاحب آپ کے والی بات آ گئی کہ ہنر بھی بڑا ضروری ہے. مطلب اگر آپ پڑھ نہیں سکتے اور یہ سلائی وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خواتین کے لیے بڑے جو ہے وہ کام آنے والا ہنر ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ جو آرکیٹیکچر بھی ہیں تو اس کو بھی کنٹینیو کیا آپ نے پریکٹیکلی یو ایس میں آپ بطور آرکیٹیکچر بھی کام کر رہے ہیں؟ نہیں وہ سول انجینئرنگ ہے, اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے آرکیٹیکٹ. تو اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے پھر آپ کا؟ سول انجینئرنگ کے بعد ہم نے بلڈنگ ڈیزائن کی ہے. شکاگو میں جو بڑی بڑی بلڈنگ ہے میں اس میں کام کرتا رہا ہوں, اسکلمور ہوں ادھر میرل میں. اور پھر میں نے واکر پارکنگ کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا, میں وائس پریزیڈنٹ تھا. اور وہاں پہ ایک آپ نے نام سنا ہوگا ڈزنی لینڈ کا. جی جی. تو ڈزنی لینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں کے بہت بڑا پارکنگ گراج ہے, تو وہ میں نے ڈیزائن کیا. بٹ صاحب اتفاق ہوا آپ کا اس کو وزٹ؟ میں ڈزنی لینڈ نہیں جا سکا, تو آپ ضرور جائیں. میں پارکنگ لینڈ وہ اب میں جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی یہ دیکھ کے کہ وہ آپ نے ڈیزائن کیا ہے ان کا ایک پاکستانی نے ڈیزائن پاکستانی نے ڈیزائن کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے واقعی بڑی فخر کی بات ہے. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ فیملی وہاں پر ہے, کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹیاں؟ میرے 6 بہن بھائی جو ہیں وہاں چلے گئے تھے. اچھا آپ تو میں نے ان کو اسپانسر. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ صرف خود کا نہیں, انہوں نے اپنی پوری فیملی کو پھر موو کروایا. اچھا تو وہ وہاں کیا کرتے ہیں سب بہن بھائی؟ ایک تو نیورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر علی, اور ایک میرے چھوٹے جو بہن بھائی تھے وہ ینگ ایج میں گئے تھے بی اے کر کے یہاں پہ, تو وہ یو ایس ایئر فورس میں چلے گئے. تو بہنیں ہیں, ایک پیڈیاٹریشین ہیں اور کوئی ٹیچر ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ساری آپ فیملی. نے اپنے والد صاحب کا یہ خواب پورا کیا کہ سارے بچوں کو قابل کرنے میں آپ نے ان کا ساتھ دیا, ماشاءاللہ. اچھا بٹ صاحب میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ امریکہ میں مائنورٹیز کو بھی ہر فیلڈ میں وہ حصہ دے رہے ہیں, مطلب ان کی ایئر فورس میں بھی پاکستانی شامل ہیں. نہیں, جس طرح کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک خاص پارٹی کا انہوں نے نام لیا کہ اس وقت میں ریگن کے دور میں اس وقت مائنورٹیز کی کوئی حق تلفی کی جاتی تھی. اب ان کا خیال ہے کہ اب مائنورٹیز کی نہیں بلکہ اب تو میرے خیال یہ بہت سخت جرم سمجھا جاتا ہے کہ تعصب کو. پالیٹکس میں بھی ہیں, ان کی آرمی میں بھی ہیں, ان کے ڈاکٹر ہیلتھ میں بھی ہیں, ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہیں. تو آپ کے بچوں میں سے کسی نے آپ کے پروفیشنز کو آگے کنٹینیو کیا؟ ہاں جی, میرے سے بچے ہیں, ایک سول انجینئر بن گیا ہے, سول انجینئر ہے, اور دوسرا جو ہے وہ لائر ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ کے جو ایک چن لیا. بالکل میں بھی یہی بات کر رہی تھی. اور ابھی ہم جو ہے وہ اقبال صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مزید ان کے کیا پلانز ہیں کالا باغ کو لے کے, میاں والی کو لے کے, اور کون کون سے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی فیملی جب وہ یو ایس ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی کوئی ایسے لوگ یقیناً ان کی فیملی میں ہوں گے جو ان کے سارے ان کے پلانز کو اور ان کے سارے جو ہیں وہ معاملات کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہوں گے. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور ڈاکٹر محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ این جی اوز اور چیریٹی اور وومن امپاورمنٹ, لوگوں کی ہیلپ کرنا, کالا باغ میاں والی ڈسٹرکٹ کو بوسٹ اپ کرنا, اس میں فردر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ ہمارے پلان جو ہیں وہ اور اپنے جو ہم کر رہے ہیں اس کو اور بڑھانا. ایک چیز جو ہم نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ بیٹک نیٹ ورک سے کیا ہے. یہ کیا نیٹ ورک ہے؟ بیٹک اسکول نیٹ ورک. یہ کراچی میں کوئی 20 سال پہلے چند خواتین نے مل کے, جو اسٹریٹ کڈز ہیں یا بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے, جو سلم سے ہیں, ہاں, تو ان کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے تھے کہ بڑا اگر کیمپس نہیں ہے تو اپنے گھر میں بیٹھک میں ہی بنا دیں. تو اس سے ان کا نام پڑ گیا بیٹک اسکول. تو انہوں نے ایک کالا باغ میں بھی بنایا تھا کیونکہ کالا باغ میں بھی بہت غربت ہے. تو کووڈ کے دوران ان کے فنڈس ختم ہو گئے تھے, تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی ہم کو بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم نے ان کو جو ان کے فنڈ تھے دینے شروع کر دیے, جو ان کی کمی تھی انہیں شروع کر دی. تو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل, اب تو زیادہ ہو گیا ہے, بلکہ وہ پہلے تو صرف بلڈنگ کا کرایہ تھا, پھر ان کے فرنیچر ختم ہو گئے, پھر ان کے پاس سولر نہیں تھا,
اور پھر وہ وہاں پہ ہم نے ایک IT سینٹر بھی بنا دیا. جو بچیاں جو ہیں وہ جن کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہیں یا جو اور لٹریسی سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ وہاں پہ آ کے ٹھیک ہے، مطلب IT سیکٹر کو بھی آپ لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہاسپٹلز وغیرہ، ایجوکیشن میں تو آپ کافی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہیلتھ میں بھی کر رہے ہیں. ہاں جی، ہیلتھ میں میرے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے، اس کا نام ہے دارالمحسنین. وہ کالا باغ میں ہی ہے. تو میں ان کی ہیلپ کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ دارالمحسنین کا ہی ہے. تو ماشاء اللہ وہ کافی اچھے جا رہے ہیں. اب ان کی کوشش ہے کہ اس میں ایکس رے مشین لگائی جائے، گائنی کا جو ہے وہ آپریشن تھیٹر ہونا چاہیے. اس قسم کی چیزیں اور بڑھ رہی ہیں وہاں پہ. اچھا، کوئی اور بھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں، کوئی پاکستان کے یا باہر کے لوگ، یا صرف آپ کی فیملی ہے؟ اس وقت تو صرف ہماری فیملی ہے. تو کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس کو اور ایکسپینڈ کریں اور لوگوں سے بھی کنٹریبیوشن لیں اور ڈونیشن لیں، تاکہ ہم نہ صرف کالا باغ میں بلکہ کالا باغ سے باہر بھی. آپ لوگ اتنی دور رہ کے بھی اتنا پیار کرتے ہیں پاکستان سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں رہ کے سختیاں زیادہ جھیلتے ہیں اس لیے ہم تھوڑے سے تلخ ہیں؟ نہیں، آپ میرا خیال ہے آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں. آپ نزدیک ہیں، ہم دور سے بیٹھ کے صرف دعائی کر سکتے ہیں اور جو کچھ ہم سے ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. اب جب یہاں وزٹ کرنے آتے ہیں، ہاں جی، لائف میں کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں روٹین میں؟ مشکل ہے، صرف پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے. جو اس وقت جو تھا وہ تھوڑے بہت کم تھا. لیکن پاکستان نے بھی بہت ترقی کی ہے. اب جو لاہور میں جو بلڈنگیں تھیں وہ پہلے تھا ہی نہیں، یہ علاقہ تھا ہی نہیں. جب ہم نے گھر بنایا تھا یہاں پہ کچھ نہیں تھا. اب تو ماشاء اللہ لاہور میں خاص طور پہ بہت بہت ترقی ہوئی. ہاں ٹھیک ہے. اور لاہور کی ترقی جو ہے وہ واقعی بڑی مشہور ہو گئی، لیکن جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، جس طرح سے گورنمنٹ اب کی گورنمنٹ ہمیں کافی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اس بار. تو کالا باغ اور اس طرح کے علاقوں کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلدی ڈیولپ ہو جائیں اور ساری چیزیں وہاں پہ بھی ٹھیک ہو جائیں. آگے آپ فردر پلانز بتا رہے تھے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ کالا باغ سے باہر بھی نکلنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو کوئی سپورٹ، کوئی کبھی گورنمنٹ لیول پہ کسی نے رابطہ کیا ہو، کسی نے کبھی سپورٹ کے لیے کہا ہو آپ کو؟ نہیں، ابھی گورنمنٹ سے ہم نے مانگا ہی نہیں ہے، تو وہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم کریں گے. تو اس لیے ہم اس وقت ہم جو ایک چیز کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک بلڈنگ ہو، وہاں پہ ہماری برانچ ہو، وہاں پہ ہمارے پروگرام ہوں، تاکہ وہ ایز اے پائلٹ. لوگ آپ سے رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بیٹھک والوں نے آپ سے رابطہ کیا، سوشل میڈیا پہ آپ کے پلیٹ فارمز ہیں یا ٹیلی فونکلی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں کہ کیسے ہوا، لیکن وہ شاید انٹرنیٹ سے ہی. پھر آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ کو ٹھیک ہیں یا پھر؟ اور بالکل، میں نے ان سے ملا ہوں. ان کے وہ جو آفیسز ہیں، وہ جو لوگ ہیں USA میں بھی ہیں ان کے لوگ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ یہ کتنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کا ٹرسٹ خراب کرتے ہیں. ٹرسٹ خراب کرتے ہیں، بالکل ایگری. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس پہ زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ شیک کیا جا رہا ہے. مطلب NGOز جو ہے ابھی تو آپ نے دیکھا نہیں کہ ملیشیا میں پہلے UAE نے ہمارے ویزے بین کیے، پھر سعودی عرب نے کیے، پھر اب ملیشیا سے کوئی 35 لوگ جو ہیں وہ بیگنگ کرتے جو ہے انہوں نے ڈپورٹ کر دیا، پاکستانی نکلے ہیں وہ. تو میرا خیال یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے لیے شاید باعث شرم ہے اور مشکلات کھڑی کرتے ہیں. مشکلات کھڑی کرتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی جس طرح ڈاکٹر صاحب ہیں، لوگ اس جذبے سے آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ آگے سے فراڈ نکلیں تو وہ اگلی بار مدد کرنے سے ہاتھ پیچھے کر لے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کی یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ مطلب انہیں کس کیس میں آنا چاہیے؟ اگر وہ US آنا چاہیں ان کو کیا وے آؤٹ اختیار کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ پر امید ہیں، امید نہ چھوڑیں اور اپنی اسکل کو زیادہ کریں. کیسے اسکلز کا وہاں زیادہ اسکوپ ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے انگلش کی کمانڈ ہونی چاہیے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری کمانڈ جو ہے، اب مڈل ایسٹ میں جائیں، دبئی میں جائیں تو اب پاکستانی سے بات کریں اور انڈین سے بات کریں، ان کی لینگویج اسکل بہت ہائی ایکسنٹ میں ہے. بہت فرق ہے. ہاں، ان کی لینگویج اسکل بھی ہائی ہے. تو میرا خیال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی
اپنی اسکل بڑھائیں اور ایسی چیزوں میں جائیں جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں. ایک نرسنگ ہے اور جتنے بھی آئی ٹی جو ہے آئی ٹی پہ تو اچھا نرسنگ پہ بار بار فوکس کر رہے ہیں. نرسنگ کا یہ ہے کہ وہ بڑی ہائیلی پیڈ نرسنگ اور پاکستان میں اسے اتنا ڈی مورلائز کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہر پیشے کو ہی کیا جاتا ہے, نرسنگ کو تھوڑی کیا جاتا ہے. وہ اس میں, اور ڈاکٹر صاحب شاید اس کی تائید کریں گے کہ وہاں پہ ڈاکٹر کا رول بہت کم ہے نرس کا پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ میں. ڈاکٹر میں خل ایک وزٹ کرتا ہے ہاں بالکل ہاں صبح کے وقت, باقی سارا دن آپ کو نرس نے ٹریٹ کرنا, اور اگر کوئی پرابلم ہے میڈیسن چینج کرنی ہے تو اس نے ڈاکٹر کو ای میل کرنی ہے, ڈاکٹر نے آنا نہیں. بٹ صاحب آپ کی طرف سے بھی ایک میسج میں چاہوں گی آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں اپنی یوتھ کے لیے. میں تو یہی یوتھ کو کہنا چاہوں گا کہ مایوسی کے سمندر سے نکلے اور ڈاکٹر صاحب کو آئیڈلائز کریں, جو میاں والی کالا باغ اور کس دور میں, یعنی کہ آج میاں والی جو ہے ہم پسماندہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگنور ہو رہا ہے, تو اس دور میں 71 میں تو شاید جب پاسپورٹ بھی نہیں بنتا تھا تو میاں والی کا سفر ہی بہت مشکل ہوتا ہوگا. اس وقت وہ وہاں سے اٹھ کے براستہ مطلب اپنی اسکل پہ اپنی محنت پہ ترکی سے وہ یو ایس چلے گئے. تو جو لوگ لاہور گجرات اور گجرانوالے جیسے معروف شہروں سے ڈنکی لگا کے جاتے ہیں, خدا رہا ان کو نہیں جانا چاہیے. اور ایجوکیشن کی اہمیت آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس, اس بات کو ثابت کیا ہے انہوں نے. تو جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا, ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے ترقی کا, وہ ہے تعلیم. اور وہ اس کو اگر تھام لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں تو ضرور ان کا کچھ نہ کچھ بنتا ہے. اور اپنے ملک کے لیے ورثہ مخیر حضرات کا رول بہت زیادہ ہے کہ جو ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ جو ڈیزرونگ ہیں, جن کو مدد کی, جن کے اندر کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. آپ اگر ان کا ساتھ دیں تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کا. ورثہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.